तमाम किस्म की हम्दुस्साना हम्द तारीफ बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के लिए लायक, ज़ेबा और शाया। तमाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए अंबियाए किराम सलवातुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर दुरूद व रहमत, दुरूद व अदमत, दुरूद व बरकात बिल अमूम और बिल खुसूस हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर बेशुमार दुरूद व रहमत, दुरूद व अज़मत अल्लाह की तरफ से नादिल हो, आमीन। आज इस तारीखी कस्बे में जुमा के अजीम मौका पर जिस उन्वान के तहत मैं किताब सुन्नत के हवाले से मुसलमानों के सामने चंद बातें रखना मुनासिब समझता हूँ, वो है अल-फितन। क्योंकि जिस दौर में हम रहते हैं, इस दौर को पुरफितन और आशोब के नाम से उलमा मासूम करते हैं। यानी इस दौर को पुरफितन और पुरआशोब कहा जाता है। इस पुरफितन दौर में बतौर मुसलमान हमें जो तालीम दी गई है वो कितनी मुदल्लल और वाज़ेह है, उस चीज को हमें पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि दीन मुबीन हमारे लिए काफी शाफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में जिन अहादीस में उम्मत तक अपनी तालीमात पहुंचाई, तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में एक किताब लिख डाली जिसको किताबुल फितन के नाम से तलबा और तालिबात पढ़ते आए हैं। उसी किताबुल फितन के हवाले से इब्न माजा किताबुल फितन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस के जो रावी है वो हैं जलीलुल कद्र सहाबी मुआविया बिन अबू सुफियान। सब पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, क्योंकि मुआविया भी सहाबी गुजरे हैं और उसके वालिद गिरामी अबू सुफियान भी बाद में फतेह मक्का के बाद मुशर्रफ इस्लाम हुई। इसलिए दोनों वालिद और बेटा भी सहाबी कहलाए। इन दोनों का नाम जब एक ही बार किसी हदीस में हमें मिले तो हमें कहा जा रहा है इन दोनों के लिए आपको ये पढ़ना लाजमी और जरूरी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। इन दोनों पे अल्लाह राजी है। मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मा बक़िया मिन दुनिया, इस दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम कमाते हैं, जिसमें हम खाते हैं, जिसमें हम पीते हैं, जिसमें हम दौड़ लगाए हुए हैं, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल है, जिसके लैलु नहार में हम बहुत कुछ कमाने के मुतफक्किर नजर आ रहे हैं, इस दुनिया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बक़िया मिन दुनिया इल्ला फितनतुन व बला। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय आजमाइश और मुसीबत की। इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
یہاں سب کچھ چلا گیا، البتہ دو چیزیں یہاں پہ باقی رہی، ایک تو فتن ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، دوسرا اس دنیا میں صرف مسائل اور مصائب باقی رہ گئے۔ جب اس دنیا میں آپ کو فتن نظر آئیں گے، مسائل اور مصائب نظر آئیں گے، تو آپ کو اور مجھ کو کیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر ڈالو، معلوم نہیں موت کا وقت کب آئے، معلوم نہیں یہ دنیا کب ہمیں چھوڑنا ہوگا، اس دنیا سے کب ہمیں رخصت ہونا ہوگا، اس دنیا کو کب ہمیں خیر باد کرنا ہوگا، لیکن یہ دور جو ہے یہ پرفتن ہے، پر آشوب ہے، اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ آپ لوگ ان فتنوں سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کے اعمال صالحات کا اہتمام کرنا، اعمال صالحات بجا لانا، ذخیرے آخرت جمع کر کے رکھنا، کیونکہ یہ جو فتن ہے كقطع الليل المظلم، تاریک رات کی طرح آپ پہ آپ پہنچیں گے، سیاہ رات کی طرح آپ ان فتنوں میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید آخری فتن ہے، آخری آزمائش ہے، آخری امتحان ہے، لیکن یہ فتن اتنے بھیانک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آپ اپنے آپ کو مومن پیش کرو گے، لیکن شام کو جب آپ گھر لوٹو گے تو آپ کا ایمان چلا گیا ہوگا، آپ کا ایمان آپ سے رخصت گیا ہوگا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، لیکن شام کو جب وہ واپس گھر لوٹے گا تو اس نے ایمان کی دولت کھو بیٹھی ہوگی، وہ ایمان سے محروم ہوتا گیا ہوگا۔ یا شام کو وہ جب سونے کا ارادہ کرے، شام کو جب وہ گھر لوٹے تو ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو پائے گا، لیکن صبح جب بیدار ہوگا تو اس نے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہوگا، وہ کافر بنا ہوگا، کیونکہ یہ فتن اتنے خطرناک اور بھیانک ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس دور میں ایک مسلمان اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے خاطر بیچ ڈالے گا، دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر بیچ ڈالے گا۔ ہر ایک کو دنیا کی پڑی ہوگی، روپیہ ہونا چاہیے، تجارت ہونا چاہیے، زمین جائیداد ہونا چاہیے، میرے پاس دولت اور دن ہونی چاہیے، چاہے مجھے اپنا ایمان ہی کیوں نہ بیچ ڈالنا پڑے، چاہے مجھے ایمان سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے، لیکن مجھے دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، مجھے جائیداد ہونا چاہیے۔ اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے روز ہمیں کیا کہا گیا ہے، لاسٹ میں 5 منٹ میں اپنے آپ کو جمعہ کے روز بھی وہ مسجد میں پیش کرے گا، تب تک وہ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا، تب تک تاجر اپنی تجارت میں مگن ہوگا، اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ جمعہ کے روز مجھے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب آپ جمعہ کی اذان سنو گے اس کے بعد آپ کو خرید و فروخت کرنا کمپلیٹلی prohibited ہے۔ It is totally prohibited in our religion۔ اس کے بعد جو اپنے تجارت میں اپنے لحظات اللمحات بسر کرے گا، جتنا وہ کمائے گا، سب علماء اس بات پہ متفق ہیں وہ کمائی اس کے ہاں حرام ہوگی۔ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لیکن یہ فتن ایسے بھیانک ہوں گے کہ لوگوں کو صرف دنیا کی پڑی ہوگی، وہ اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے لیکن دنیا ہونی چاہیے۔ اسی لیے دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب الفتن کے حوالے سے، مسلم کتاب العلم کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یتقرب الزمان، زمانہ قریب ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں، میری طرف آپ متوجہ ہے۔ زمانہ قریب سے قریب تر ہوگا، دو معنی، دو شرح علماء محدثین نے ہمارے سامنے لائے۔ ایک شرح یہ ہے لوگوں میں بگاڑ، فتنہ، فساد جلدی پھیلے گا۔ جس فساد اور جھگڑے کو اس سوشل میڈیا سے پہلے مہینہ لگتا تھا پھیلنے میں، آج ایسا زمانہ آ گیا، آج ایسی انوینشن ہمارے سامنے ہے، آج ہمارے سامنے ایسا انسٹرومنٹ لایا گیا، ایسا چیز ہمارے ہاتھوں میں تھمایا گیا، جس فساد اور جھگڑے کو اس سے پہلے مہینہ لگتا تھا، سال لگتا تھا پھیلنے میں، لیکن آج آپ کو صرف ایک کلک کر کے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ آنن فانن ساری دنیا اس فساد کی شکار ہوگی، اس جھگڑے کی شکار ہوگی، اس فساد کی شکار ہوگی، کیونکہ سر تو کسی اور کا ہوگا، آواز تو کسی اور کی ہوگی۔ آج یہاں پہ AI سسٹم پایا جاتا ہے، چہرہ آپ کا لگا ہوگا، آواز بھی آپ کی سنائی دی جائے گی، لیکن آپ نے وہ فتنہ برپا نہیں کیا ہوگا، آپ اس فتنے کے کسی بھی صورت میں مرتکب نہیں ہوئے ہوں گے، آپ نے اس فتنے میں اپنے آپ کو نہیں پایا ہوگا، لیکن یہ دور ایسا ہوگا کہ آپ آنن پانن اپنے آپ کو ان فسادیوں میں پاؤ گے، ان مفتن لوگوں میں پاؤ گے جن کے ساتھ آپ کا دور کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یتقارب الزمان، زمانہ قریب سے قریب تر ہوگا۔ لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، حتی یتقارب الزمان، جب تک زمانہ قریب نہ ہوگا۔ ایک شرح تو آپ نے سنا، دوسری شرح جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگ دنیاوی مشاغل میں اس قدر منہمک اور مشغول ہوں گے، ان کو دن و رات کا پتہ ہی نہیں چلے گا، دن کب آیا رات کب آئی۔ وہ لوگ اپنے تجارت میں اس قدر منہمک ہوں گے، نہ ان کو دن کا پتہ چلے گا، نہ ان کو رات کا پتہ چلے گا، ان کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ ظہر کا وقت تو آ گیا، عصر کا وقت تو آ گیا۔ اس نے نہ ظہر پڑھی ہوگی نہ عصر پڑھی ہوگی،